बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की लाडली शहज़ादी बयान करती हैं, जिस वक्त मेरे बाबा की बादशाहत ख़त्म हुई और ताजो तख्त लुटने का वक्त करीब आया तो दिल्ली के लाल किले में एक कोहराम मचा हुआ था। दरो दीवार पर हसरत बरसती थी। उछले उछले संगे मरमर के मकान काले स्याह नजर आते थे। 3 वक्त से किसी ने कुछ ना खाया था। 1.5 बरस की जीनत मेरी गोद में थी और दूध के लिए बिलखती थी। फिक्र और परेशानी के मारे हम सब इसी खौफ व हरास के आलम में बैठे थे कि हज़रत ज़िले सुबहानी का ख़ास ख्वाजा सरा हमको बुलाने आया। आधी रात का वक्त, सन्नाटे का आलम, गोलों की गरज से दिल सहमे जाते थे, लेकिन हुक्म सुल्तानी मिलते ही हाज़री के लिए रवाना हो गए। हुजूर मुसल्ले पर तशरीफ़ रखते थे, तस्बीह हाथ में थी। जब मैं सामने पहुंची, झुककर आदाब बजा लाई। हुजूर ने निहायत शफ़क़त से करीब बुलाया और फरमाने लगे, कुलसूम, लो अब तुमको खुदा को सौंपा। किस्मत में हुआ तो फिर देख मिलेंगे। तुम अपने खामिद को लेकर फ़ौरन कहीं चली जाओ, मैं भी जाता हूँ। जी तो नहीं चाहता कि इस आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंखों से ओझल होने दूं, पर क्या करूं, साथ रखने में तुम्हारी बर्बादी का अंदेशा है। अलग रहोगी तो शायद खुदा कोई बेहतरी का सामान पैदा कर दे। इतना फरमाकर हुजूर ने दस्ते मुबारक दुआ के लिए बुलंद किए, जो रेशे के सबब कांप रहे थे। देर तक आवाज़ से बारगाह इलाही में अर्ज करते रहे, खुदावंद, ये बेवारिस बच्चे तेरे हवाले करता हूँ। ये महलों के रहने वाले जंगल वीरानों में जाते हैं। दुनिया में इनका कोई यारो मददगार नहीं रहा। तैमूर के नाम की इज्जत रखियो और इन बेकस औरतों की आबरू बचाइयो। परवरदिगार, यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब बाशिंदे मेरी औलाद हैं और आजकल सब पर मुसीबत छाई है। मेरे आमाल की शामत से उनको रुस्वा न कर और सबको परेशानियों से निजात दे। इसके बाद मेरे सर पर हाथ रखा, जीनत को प्यार किया और मेरे खामिद मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन को कुछ जवाहरात इनायत करके नूर महल साहिबा को हमराह कर दिया, जो हुजूर की बेगम थीं। पिछली रात को हमारा काफ़िला किले से निकला, जिसमें 2 मर्द और 3 औरतें थीं। मर्दों में एक मेरे खामिद मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन और दूसरे मिर्ज़ा उमर सुल्तान। जिस वक्त हम लोग रथ में सवार होने लगे, सुबह सादिक का वक्त था। तारे सब छुप गए थे, मगर फजर का तारा झिलमिला रहा था। हमने अपने भरे पूरे घर पर और सुल्तानी महलों पर आखिरी नज़र डाली तो दिल भर आया और आंसू मढ़ने लगे। नवाब नूर महल की आंखों में भी आंसू भरे हुए थे और पलकें उनके बोझ से कांप रही थी। सुबह के सितारे का झिलमिलाना नूर महल की आंखों में नजर आता था। आखिर लाल किले से हमेशा के लिए जुदा होकर कुराली गांव में पहुंचे और वहां अपने रतबान के मकान पर क़याम किया। बाजरे की रोटी और छाछ खाने को मैसर आई। उस वक्त भूख में ये चीज़ें बिरयानी मुतंजन से ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुई। एक दिन रात तो अमन से बसर हुआ, मगर दूसरे दिन गिरदो नवाह के जाट गोजर जमा होकर कुराली को लूटने चढ़ाए। सैकड़ों औरतें भी उनके साथ थीं, जो चिड़ियों की तरह हम लोगों को चिमट गईं। तमाम जेवर और कपड़े उन लोगों ने उतार लिए। जिस वक्त ये सड़ी भुसी औरतें अपने मोटे मोटे मैले हाथों से हमारे गले को नोचती थीं, तो उनके लहंगों की ऐसी बू आती थी कि दम घुटने लगता था। उस लूट मार के बाद हमारे पास इतना भी बाकी नहीं रहा जो एक वक्त की रोटी को काफ़ी हो सकता। हैरान थे कि देखिए अब और क्या वाक़या पेश आएगा। जीनत प्यास के मारे रो रही थी। सामने से एक जिम्मेदार निकला। मैंने बेख्तियार होकर आवाज़ दी, भाई थोड़ा पानी इस बच्ची को ला दे। जिम्मेदार फौरन एक मट्टी के बर्तन में पानी लाया और बोला, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। ये जिम्मेदार कुराली का खाता पीता आदमी था। उसका नाम बास्ती था। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करके हमको सवार किया और पूछा कि जहाँ तुम कहो पहुँचा दूँ। हमने कहा, अजाड़ा ज़िला मीरठ में मीर फैज़ अली शाही हकीम रहते हैं, जिनसे हमारे ख़ानदान के ख़ास मरासिम हैं, वहाँ ले चल। बास्ती हमको अजाड़ा ले गया, मगर मीर फैज़ अली ने ऐसी बेमुरवती का बर्ताव किया जिसकी कोई हद नहीं। साफ कानों पर हाथ रख लिए कि मैं तुम लोगों को ठहरा कर अपने घर बार तबाह नहीं करना चाहता। वो वक्त बड़ा मायूसी का था। एक तो ये खतरा कि पीछे से अंग्रेज़ी फ़ौज आती होगी, उस पर बेसरो सामानी का ये आलम
کہ ہر شخص کی نگاہ پھری ہوئی تھی. جو لوگ ہماری آنکھوں کے اشاروں پر چلتے اور ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کہ ہم جو کچھ حکم دیں فوراً پورا کیا جائے، وہی آج ہماری صورت سے بیزار تھے. شاباش ہے باستی ذمہ دار کہ اس نے زبانی بہن کہنے کو آخری حد تک نبھایا اور ہمارا ساتھ نہ چھوڑا. لاچار اجارہ سے روانہ ہو کر حیدرآباد کا رخ کیا. عورتیں باستی کی گاڑی میں سوار تھیں اور مرد پیدل چل رہے تھے. تیسرے روز ایک ندی کے کنارے پہنچے جہاں کومل کے نواب کی فوج کا پڑاؤ تھا. انہوں نے جو سنا کہ ہم شاہی خاندان کے ہیں تو بڑی خاطر کی اور ہاتھی پر سوار کر کے ندی پار اتارا. ابھی ہم ندی کے پار اترے ہی تھے کہ سامنے سے انگریزی فوج آ گئی اور نواب کی فوج سے لڑائی ہونے لگی. میرے خامد اور مرزا عمر سلطان نے چاہا کہ نواب کی فوج میں شامل ہو کر لڑیں، مگر رسالدار نے کہلا بھیجا، آپ عورتوں کو لے کر جلدی چلے جائیے، ہم جیسا ہوگا بھگت لیں گے. سامنے کھیت تھے جن میں پکی ہوئی تیار کھیتی کھڑی تھی. ہم لوگ اس کے اندر چھپ گئے. ظالموں نے خبر نہیں دیکھ لیا یا ناگہانی طور پر گولی لگی. جو کچھ بھی ہوا، ایک گولی کھیت میں آئی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور کھیت جلنے لگے. ہم لوگ وہاں سے نکل کر بھاگے، پر ہائے کیسی مصیبت تھی، ہم کو بھاگنا بھی نہ آتا تھا. گھاس میں الجھ الجھ کر گرتے تھے. سر کی چادریں وہیں رہ گئیں، پر عناصر حواس باختہ ہزار دقت سے کھیت کے باہر آئے. میرے اور نواب نور محل کے پاؤں خونم خون ہو گئے. پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل آئیں. زینت پر غشی کا عالم تھا. مرد ہم کو سنبھالتے تھے مگر ہمارا سنبھلنا مشکل تھا. نواب نور محل تو کھیت سے نکلتے ہی چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی. میں زینت کو سینے سے لگائے اپنے خامد کا منہ تک رہی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ الہی ہم کہاں جائیں، کہیں سہارا نظر نہیں آتا. قسمت ایسی پلٹی کہ شاہی سے گدائی ہو گئی، لیکن فقیروں کو چین و اطمینان ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نصیب نہیں. فوج لڑتی ہوئی دور نکل گئی تھی. باستی ندی سے پانی لایا، ہم نے پیا اور نواب نور محل کے چہرے پر چھڑکا. نور محل رونے لگی اور بولی، ابھی خواب میں تمہارے بابا حضرت ذل سبحانی کو دیکھا ہے کہ توق و زنجیر پہنے ہوئے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم غریبوں کے لیے یہ کانٹوں بھرا خاک کا بچھونا فرش مخمل سے بھر کر ہے. نور محل گھبرانا نہیں، ہمت سے کام لینا. تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑھاپے میں یہ سختیاں برداشت کروں. ذرا میری کلثوم کو دکھا دو، چھیل خانے جانے سے پہلے اس کو دیکھوں گا. ذل الہی کی یہ باتیں سن کر میں نے ہائے کا نعرہ مارا اور آنکھ کھل گئی. کلثوم، کیا سچ مچ ہمارے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوگا؟ کیا واقعی وہ قیدیوں کی طرح جیل خانے بھیجے گئے ہوں گے؟ مرزا عمر سلطان نے ان سے کہا کہ خواب و خیال ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ ایسی بدسلوکیاں نہیں کیا کرتے. تم گھبراؤ نہیں، وہ اچھے حال میں ہوں گے. حافظ سلطان بادشاہ کی سمدھن بولی، یہ منہ فرنگی بادشاہوں کی قدر کیا خاک جانیں گے، خود اپنے بادشاہ کا سر کاٹ کر 16 آنے کو بیچتے ہیں. بوا نور محل، تم نے تو توق اور زنجیر پہنے دیکھا ہے. میں کہتی ہوں کہ بنیے بقالوں سے تو اس سے زیادہ بدسلوکی دور نہیں. مگر میرے شوہر مرزا ضیاء الدین نے تسکین دلاسے کی باتیں کر کے سب کو مطمئن کر دیا. اتنے میں باستی ناؤ سے گاڑی کو اس پار لے آیا اور ہم سوار ہو کر روانہ ہوئے. تھوڑی دور جا کر شام ہو گئی اور ہماری گاڑی ایک گاؤں میں جا کر ٹھہری جس میں مسلمان راجپوتوں کی آبادی تھی. گاؤں کے نمبردار نے ایک چھپر ہمارے واسطے خالی کرا دیا جس میں سوکھی گھاس اور پھوس کا بچھونا تھا. وہ لوگ اسی گھاس پر، جس کو پیال یا پرال کہتے تھے، سوتے تھے. ہم کو بھی بڑی خاطرداری سے، جو ان کے خیال میں بڑی خاطر تھی، یہ نرم بچھونا دیا گیا. میرا تو اس کوڑے سے جی الجھنے لگا، پر کیا کرتے، اس وقت سوائے اس کے کیا ہو سکتا تھا. ناچار اسی میں پڑے رہے. دن بھر کی تکلیف اور تکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسر آئی تھی. نیند آ گئی. آدھی رات کو اچانک ہم سب کی آنکھ کھل گئی. گھاس کے تنکے سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہے تھے اور پسو جگہ جگہ کاٹ رہے تھے. اس وقت کی بے کلی بھی خدا کی پناہ. پسوؤں نے تمام بدن میں آگ لگا دی تھی. مخملی تکیوں، ریشمی نرم نرم بچھونوں کی عادت تھی، اس لیے تکلیف ہوئی، ورنہ ہم ہی جیسے وہ گاؤں کے آدمی بھی تھے جو اسی گھاس پر پڑے سوتے تھے. اندھیری رات میں چاروں طرف گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دل سہما جاتا تھا. قسمت کو پلٹتے دیر نہیں لگتی. کون کہہ سکتا ہے کہ ایک دن شہنشاہ ہند کے بال بچے یوں خاک پر بسیرے لیتے پھریں گے؟ قصہ مختصر
اسی طرح منزل بہ منزل تقدیر کے گردشوں کا تماشا دیکھتے ہوئے حیدرآباد دکن پہنچے اور سیتا رام پیٹھ میں ایک مکان کرائے کا لے کر ٹھہرے۔ جبل پور میں میرے شوہر نے ایک جڑاؤ انگوٹھی جو لوٹ کھسوٹ سے بچ گئی تھی فروخت کی۔ اسی میں راستے کا خرچ چلا اور چند روز یہاں بھی بسر ہوئے۔ جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ اب فکر ہوئی کہ پیٹ بھرنے کا کیا ہیلا کیا جائے۔ میرے شوہر اعلیٰ درجے کے خوشنویس تھے۔ انہوں نے درود شریف خط ریحان میں لکھا اور چار مینار پر ہدیہ کرنے لے گئے۔ اس کے بعد یہ قاعدہ ہوا کہ جو کچھ لکھتے کمتی بڑھتی فوراً بک جاتا۔ اسی طرح ہماری گزر اوقات ہونے لگی، لیکن موسیٰ ندی کے چڑھاؤ سے ڈر کر شہر میں داروغہ احمد کے مکان میں اٹھ آئے۔ یہ شخص حضور نظام کا خاص ملازم تھا۔ اس کے بہت سے مکان کرائے پر چلتے تھے۔ چند روز بعد خبر اڑی کہ نواب لشکر جنگ، جس نے شہزادیوں کو اپنے پاس پناہ دی تھی، انگریزوں کے عتاب میں آ گیا ہے، اور اب کوئی شخص دہلی کے شہزادوں کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ جس کسی شہزادے کی خبر ملے گی اس کو گرفتار کرانے کی کوشش کرے گا۔ ہم سب اس خبر سے گھبرا گئے اور میں نے اپنے شوہر کو باہر نکلنے سے روک دیا کہ کہیں کوئی دشمن پکڑوا نہ دے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے فاقوں کی نوبت آ گئی تو ناچار ایک نواب کے لڑکے کو قرآن پڑھانے کی نوکری میرے شوہر نے 12 روپیہ ماہوار میں کر لی۔ چپ چاپ اس کے گھر چلے جاتے اور پڑھا کر آ جاتے، مگر وہ نواب اس قدر بدمزاج تھا کہ ہمیشہ معمولی نوکروں کی طرح میرے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا۔ میرے شوہر وہ سب کچھ برداشت نہ کر سکتے تھے اور گھر میں آ کر رو رو کر دعا مانگتے کہ الہی، اس ذات کی نوکری سے تو موت لاکھ درجے بڑھ کر ہے، تو نے اتنا محتاج بنا دیا۔ کل تو اس نواب جیسے سینکڑوں ہمارے غلام تھے اور آج ہم اس کے غلام ہیں۔ اسی اثناء میں کسی نے میاں نظام الدین صاحب کو ہماری خبر دی۔ میاں کی حیدرآباد میں بڑی عزت تھی، کیونکہ میاں حضرت کلے میاں چشتی نظامی فخری کے صاحبزادے تھے، جن کو بادشاہ دہلی اور نظام اپنا پیر تصور کرتے تھے۔ میاں نظام رات کے وقت میانہ میں سوار ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کو دیکھ کر بہت روئے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ قلعے میں تشریف لاتے تھے تو مسند زرنگار پر بٹھائے جاتے تھے۔ آج وہ گھر آئے تو ثابت بوری بھی نہ تھی جس پر وہ آرام سے بیٹھ جاتے۔ پچھلا زمانہ آنکھوں میں پھرنے لگا۔ خدا کی شان، کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ میاں بہت دیر تک حالات دریافت فرماتے رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو پیام آیا کہ ہم نے خرچ کا انتظام کروا دیا ہے، اب تم حج کا ارادہ کر لو۔ یہ سن کر جی باغ باغ ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ القصہ حیدرآباد سے روانہ ہو کر بمبئی آئے اور یہاں اپنے سچے رفیق بستی کو خرچ دے کر اس کے گھر رخصت کر دیا۔ جہاز میں سوار ہوئے۔ جو مسافر یہ سنتا تھا کہ یہ شاہ ہند کے گھرانے کے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا شوق ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت ہم سب درویشانہ رنگین لباس میں تھے۔ ایک ہندو نے، جس کی شاید عدن میں دکان تھی اور جو ہمارے حال سے بے خبر تھا، پوچھا کہ تم لوگ کس پنتھ کے فقیر ہو؟ اس کے سوال نے زخمی دل کو مزید چھیڑ دیا تھا۔ میں بولی، ہم مظلوم شاہ گرو کے چیلے ہیں، وہی ہمارا باپ تھا، وہی ہمارا گرو۔ پاپی لوگوں نے اس کا گھر بار چھین لیا اور ہم کو اس سے جدا کر کے جنگلوں میں نکال دیا۔ اب وہ ہماری صورت کو ترستا ہے اور ہم اس کے درشنوں کے بغیر بے چین ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا اپنی فقیری کی حالت بیان کریں۔ جب اس نے ہماری اصلی کیفیت لوگوں سے سنی تو بیچارہ رونے لگا اور بولا، بہادر شاہ ہم سب کا باپ اور گرو تھا، کیا کریں، رام جی کی یہی مرضی تھی کہ وہ بے گناہ برباد ہو گیا۔ مکہ پہنچے تو اللہ میاں نے ٹھہرنے کا ایک عجیب ٹھکانہ پیدا کر دیا۔ عبد القادر نامی میرا ایک غلام تھا جس کو میں نے آزاد کر کے مکہ بھیج دیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے بڑی دولت کمائی اور زمزم کا داروغہ ہو گیا۔ اس کو جو ہمارے آنے کی خبر ملی، دوڑا ہوا آیا اور قدموں پر گر کر خوب رویا۔ اس کا مکان بہت اچھا اور آرام دہ تھا۔ ہم سب وہیں ٹھہرے۔ چند روز کے بعد سلطان روم کے نائب کو، جو مکہ میں رہتا تھا، ہماری خبر ہوئی تو وہ بھی ہم سے ملنے آیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ شاہ دلی کی لڑکی آئی ہے جو بے حجابانہ باتیں کرتی ہے۔ نائب سلطان نے عبد القادر کے ذریعے سے ملاقات کا پیام دیا، جو میں نے منظور کیا۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر پر آیا اور نہایت ادب قاعدے سے بات چیت کی۔ آخر میں اس نے خواہش کی کہ میں
آپ کے آنے کی اطلاع حضور سلطان کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا جواب بہت بے پرواہی سے دیا کہ اب ہم ایک بڑے سلطان کے دربار میں آ گئے ہیں، اب ہمیں کسی دوسرے سلطان کی پرواہ نہیں ہے۔ نائب نے ایک معقول رقم ہمارے اخراجات کے لیے مقرر کر دی اور ہم 9 برس وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد 1 سال بغداد شریف، 1 سال نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ میں بسر ہوا۔ اتنی مدت کے بعد دہلی کی یاد نے بے چین کیا اور روانہ ہو کر دہلی آ گئے۔ یہاں انگریزوں کی سرکار نے بہت بڑا ترس کھا کر 10 روپیہ ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ اس پینشن کی رقم کا سن کر اول تو مجھے ہنسی آئی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا ملک لے کر 10 روپیہ معاوضہ دیتے ہیں، مگر پھر خیال آیا کہ ملک تو خدا کا ہے، کسی کے بابا کا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ انسان کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔